अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर देंगे वो एक तो ये है कि क्या नून लीग के रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करके ख़ुद को शरीफ्स की रिप्लेसमेंट में पेश किया है या नहीं। ये क्या खबर है, क्या दावा है। इसी तरह हम आपको ये भी एक बड़ी आज खबर देंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निकालने का फैसला हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला ले लिया है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे और ये भी ज़रा बात करेंगे कि क्या कोई 3 उम्मीदवार हैं पीटीआई के अंदर जो इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट बनेंगे और उनका कोड नेम क्या कुछ आईबी के ज़राए ने आप कह सकते हैं कि शायद कुछ किया हो, वज़ीर इमरान खान तक भी पहुंचा हो, वो क्या है, ज़रा उस पर भी आज बात करेंगे। तो ज़रा ये कुछ आपको बताते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है सारा मामला, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि वज़ीर इमरान खान एक ख़ास खौफ की स्टेट में हैं इस वक्त मौजूद और वो पैनिक में कुछ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्या हो रहा है ये सब पर आज आपको हम कुछ अंदर की खबरें देंगे और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। देखिए, जो वज़ीर इमरान खान है, आपने देखा कि वो पिछले दिनों बड़े उन्होंने परवेज़ खटक साहब से उनकी तल्ख़ कलामी हुई, जिस पर पहले वो उठ के जाने लगे, हुकूमत छोड़ने की भी उन्होंने पेशकश की, फिर उनको तो मुराद सईद ने रोक लिया और ज़ाहिर बात है नहीं इनकार कर सके होंगे मुराद सईद को परवेज़ खटक साहब, लेकिन चले गए और फिर उनको मना के, उनको भी मज़े की बात है मुराद सईद ही मना के वापस लाए। तो खैर वो सारा मामले से बड़ी स्पेकुलेशंस शुरू हुई एक कि ये क्या हुआ है। ये बातचीत भी शुरू हुई कि परवेज़ खटक दरअसल वज़ीर इमरान खान के रिप्लेसमेंट हैं, वो पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। ये भी हमारे दोस्त हैं हसन अयूब, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये 80 लोगों का धड़ा लेके इमरान खान को रिप्लेस करेंगे। तो हमने इन स्टोरीज़ पर काम किया है, तो वो आज हम आपके लिए ले भी आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि असल में मामला है क्या। तो मामला सिर्फ परवेज़ खटक नहीं है, ये तो हम आपको बता दें, ये भी बताते हैं कौन है और क्या कोड नेम है। तो बहरहाल सबसे पहले आते हैं कि क्या इमरान खान साहब को निकालने का लाने वालों ने फैसला ले लिया है। ये एक जाहिर बात है एक चीज़ है। तो जो हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं, जो ये चीज़ें सोचते समझते रहते हैं, जो देखते रहते हैं इन चीज़ों को, उनका ये मानना है कि अगले जो नवंबर में जो बड़ा फैसला होना है कि नए आर्मी चीफ आएंगे या इन्हीं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, नए आएंगे तो कौन होंगे। ये जो नामों की एक वो फहरिस्त है टॉप 6 जनरल्स की, लेफ्टिनेंट जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर। तो ये क्या या इस फहरिस्त में से आएंगे, कौन होंगे। तो ये जो सारा कुछ ये होना है नवंबर का, जो ये बड़ा फैसला है, तो अब शायद इस्टेब्लिशमेंट में भी ये बाज़ अहम लोग फैसला ले चुके हैं कि आर्मी चीफ का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं करेंगे। ये वाले वज़ीर आज़म नवंबर का फैसला नहीं लेंगे और उसकी जो वजूहात बताई जाती हैं वो 2 हैं। उसके ऊपर बहुत एक पूरा सिनेरियो है, वो भी हम कभी करेंगे, क्योंकि अभी इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ और भी मालूमात आ रही हैं, कुछ इकट्ठी कर रहे हैं हम, ताकि वो ये है कि एक दफ़ा उसको प्रॉपर उसके कॉन्टेक्स्ट में करें और उसको समझा सकें कि वो क्या है, साइड्स कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे डिसीजन ले रहा है और क्या वार गेमिंग है, किसके पास क्या ऑप्शन है। ये बड़ा ही एक दिलचस्प एक है वो, लेकिन हम आपको ये आने वाले बताएंगे वीलॉग्स में किसी में। लेकिन अभी ये है कि उसकी 2 वजूहात, जो मोटी मोटी हम 2 वजूहात बता देते हैं कि जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद उनको नहीं
یہ کرنے دیا جائے گا. ایک تو جو عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک پلنے والی سوچ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ارلی اناؤنس کر دیں نئے آرمی چیف کا نام. ایک تو یہ اس کو پریمپٹ کر کے سوچا جا رہا ہے. دوسرا یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ کہیں جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کو جلدی ہٹانے کا فیصلہ نہ کر دیں. ان کا جو ایکسٹینشن کے تحت جو ان کا ٹینیور ہے اس کے تحت اس کو پورا کرنے سے پہلے ان کو ہٹا مت دیں. تو ایک یہ بھی ایک خدشہ ہے, تو اس کو بھی پریمپٹ کر کے سوچا جا رہا ہے. دوسری طرف باتیں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا ان کے لیے ان کی جماعت میں ہی امیدوار پیدا ہو گئے ہیں جو ان کی ریپلیسمنٹ بنیں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن ہے جس کے پاس آپشن ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کرے, عمران خان صاحب کو ہٹائے اور اپنا پرائم منسٹر لائے. لیکن یہ تمام تو ڈیل پر منحصر ہے. اپوزیشن سے ڈیل کیا ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تک وہ ڈیل لاک نہیں ہوئی. تو اگر وہ ڈیل لاک نہیں ہوتی اور انہی اسمبلیوں کو کنٹینیو کروانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اپوزیشن تو پھر نہیں چاہے گی کہ وہ بوجھ اٹھائے کہ ان اسمبلیوں کو کنٹینیو کرے. اگر اپوزیشن اس نتیجے پہنچتی ہے بشمول پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے جو آئی فے وغیرہ سب, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنا ڈلیور کر دیتے ہیں کہ ہم عمران خان کو نو کانفیڈنس کر دیتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر پی ٹی آئی کو کوئی لائے اگر اسمبلیاں پوری کروانی ہے اور اسی سے پھر اسمبلیوں کی مدت پوری کروا لیں 2023 کے آخر تک. تو پھر ایسی صورت میں جو پی ٹی آئی ہے پھر اس کے اندر سے پرائم منسٹر لانا ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کو ریپلیس کرے اور پھر وہ بڑا فیصلہ لے جو نومبر میں اس سال متوقع ہے. تو اب اس کے لیے 3 نام ہیں جو عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے, جن کے جو نام آپشنز جو کارڈز پر ہیں. ان کے لیے کوڈ نیم یوز ہوتا ہے سفید بالوں والے. یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ سفید بالوں والے. تو وہ سفید بالوں والے کون ہیں؟ 3 لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ریپلیس کریں گے. اب اسی تناظر میں ہم آپ کو یہ 3 نام بھی ویسے بتاتے ہیں, تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس دن پرویز خٹک صاحب نے کی تو وہ ایک ان کے ذہن میں معلومات تو پہلے سے تھیں کہ 3 سفید بالوں والے ہیں جو مجھے جن میں سے کسی ایک نے ریپلیس کرنا ہے. تو انہوں نے دیکھا پرویز خٹک کے بھی سفید بال ہیں, بس ادھر ہی پرائم منسٹر کو آئیڈیا ہو گیا اور تلوار نکل آئی میرے لیے. حالانکہ پرویز خٹک صاحب کوئی اتنی نہیں انہوں نے کوئی تلوار نکالی تھی, انہوں نے یہی پرائم منسٹر کو کہا اور ہمارا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے اس وقت تلوار نکالی ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ حماد زد یہ نالائق ہے, اس کو نہیں پتا, اس کو گیس ورڈ کا مطلب نہیں پتا, آپ نے اس کو لگا دیا ہے. ہمارا صوبہ گیس دے رہا ہے ملک کو اور ہمارے پاس ہی گیس نہیں ہے, ہمارے حلقے میں گیس کنیکشنز نہیں یہ دے رہا, یہ کیا ہے آپ لے آئے, اس کی وجہ سے گیس کا بحران آیا ملک میں اور آپ نے اس کو بٹھا دیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شوکت ترین ہے, آپ اس کو لے آئے ہیں, یہ ان الیکٹڈ شخص ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی نہیں آئے گی, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ملک میں مہنگائی آئے گی, آپ 1 ہفتے بعد دیکھیے گا یہ جو بجٹ آئے گا اس کے بعد کہ کس طرح کی مہنگائی آتی ہے ملک کے اندر. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کی مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہے ہیں, آئی ایم دا پرائم منسٹر. تو اس پر پرویز خٹک صاحب نے جواب دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر ہیں لیکن آپ ہمارے ووٹوں سے پرائم منسٹر بنے ہیں تو ہم اپنی بات آپ کے آگے رکھیں گے. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ووٹوں سے پرائم منسٹر بنا ہوں تو آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان تو اس ٹائم وہ ایک جسے کہتے ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ میں جہاں پہ بہت خوف زدہ رہتے ہیں, کبھی وار ہوا مجھ پہ, کبھی وار ہوا, تو وہ اس پینک میں ہر وقت رہتے ہیں. تو وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے پرویز خٹک کی تنقید کو خود پر حملہ تصور کیا کہ یہ میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ کے ووٹوں سے پرائم منسٹر بناؤں, تو اگر ایسا ہے تو میں اٹھ کے ریزائن دے کے چلا جاتا ہوں, آپ کسی اپنی پارٹی میں سے پرائم منسٹر لے آئیں یا اپوزیشن کو دے دیتے ہیں حکومت. تو اس پر جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو مراد سعید صاحب اور علی زیدی اور شہباز گل جیسے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں مسٹر پرائم منسٹر یہ نہ کریں, آپ
پلیز بیٹھیں, ایسے مت کریں. تو اس پہ پرویز خٹک ان پروٹیسٹ اٹھ کے چلے گئے, جس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے مراد سعید کو بھیجا کہ جاؤ ان کو منا کے لاؤ, وہ منا کے لے آئے. تو اب اس کے بعد کی پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے, ایک دم سے کیسے یہ اٹیک ہوا, تو اٹ مینز پرویز خٹک کسی مشن پہ ہے یہ. اور ظاہری بات ہے پرویز خٹک ایک سیزن پولیٹیشین ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, تو سب کو یہ ہوا بھی کہ یہ تو جسے کہتے ہیں وہ سلپری سلوپ پہ تو یہ نہیں پاؤں رکھیں گے, تو کچھ ہے پیچھے. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے مطابق وہ ایک آؤٹ بس تھا 3 ریزنز کی وجہ سے. ابھی ہم ان 3 ناموں پہ بھی آئیں گے. ایک تھا کہ یہ پرویز خٹک صاحب سی ایم کے پی بننا رہتے تھے, عمران خان صاحب نے نہیں بنایا. دوسرا ریزن ہے ان کو سینٹر میں لا کے ڈیفنس منسٹر بنا دیا, اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. ڈیفنس منسٹر کا پاکستان میں کوئی بیچارے کی حیثیت نہیں ہوتی, تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بیچارے ایک نام کی وزارت دے دی گئی ہے, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ وزارت داخلہ بھی چاہتے تھے اور کوئی اور وزارت بھی چاہتے تھے, لیکن ان کو نہیں دی گئی. پھر یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو ایک اور بھی جو اب وہ اپنے آپ کو بالکل ہی خود کو بالکل ہی ایک سمجھتے ہیں کہ میرا تو بالکل میں یوزلیس پیس ہوں پی ٹی آئی کے اندر, کہ پہلے جب جہانگیر ترین ہوتے تھے تو پی ٹی آئی جب اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کرتی تھی, کوئی ڈیل میکنگ کرتی تھی, کوئی اپوزیشن کو انگیج کرتی تھی, تو اس میں جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کا رول ہوتا تھا. تو پرویز خٹک خود کو ایک سیاسی اپنی جسے کہتے ہیں نا وہ سمجھتے تھے کہ میری ایک سیاسی حیثیت ہے اور میرا ایک سیاسی یوز ہے جو جس لیے میں کی حیثیت رکھتا ہوں عمران خان کے لیے. لیکن جب وہ سیاسی رول بھی ان کا ختم ہو گیا جہانگیر ترین کے جانے کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ یار میں نہ سیاسی میرا کوئی رول ہے پارٹی کے اندر, نہ کوئی رول ہے, نہ کوئی وزارتی کردار ہے, تو میں ہوں کیا. تو یہ بھی ایک ان کا تھا. پھر ہلکے میں ان کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, تو وہ بھی ایک پریشر تھا, تو انہوں نے وہ بھی آؤٹ برسٹ دیا. تو یہ تو ایک تھے. لیکن اب وہ آتے ہیں کہ 3 نام کیا ہیں جو سفید بالوں والے جو عمران خان صاحب کو اطلاعات ملی ہیں اور جس پینک میں وہ ہیں. وہ 3 سفید بالوں والے, ایک تو پرویز خٹک صاحب ہی ہیں, دوسرے شفقت محمود صاحب ہیں, تیسرے ہم سب کے دل عزیز اور 2008 سے دل میں وزارت عظمیٰ کا ارمان لے کے گھومنے والے شاہ محمود قریشی ہیں. تو یہ 3 سفید بالوں والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو ایٹ سم سٹیج ریپلیس کر سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب انہی سے اس وقت خوفزدہ بھی ہیں. اب آتے ہیں ہم اس خبر پہ کہ کیا نون لیگ کے کوئی 4 رہنما ملے. اور اب جیسے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ 3 لوگ عمران خان کی ریپلیسمنٹ ہیں, تو عمران خان صاحب اب کاؤنٹر کر رہے ہیں اپنے ترجمانوں کے ذریعے کہ آپ کے نہیں, نون لیگ کے اندر بھی میاں نواز شریف کی ریپلیسمنٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مریم نواز کی ریپلیسمنٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حمزہ شہباز کی ریپلیسمنٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو پیشکش کر رہے ہیں کہ صرف میری جماعت کے 3 لوگ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم عمران کو ریپلیس کر دیتے ہیں, نون لیگ کے بھی 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریف برادران کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تو اس تناظر میں اب یہ جوابی شاٹ کھیلی جا رہی ہے. اس میں ہم نے پی ٹی آئی کے ذرائع سے پوچھا کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ان کے پاس کوئی خاص سالڈ جواب تو نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں خواجہ آصف تھے, رانا تنویر تھے, فلاں فلاں تھے, تو یہ لوگ جا کے ملے ہیں, تو انہوں نے یہ بات چیت کی ہے. لیکن ہمیں اس میں کوئی ابھی تک سبسٹنس ملی نہیں ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے بھی چیک کریں لیکن کوئی اس کی کوئی تصدیق آئی نہیں ہے. تو آئے گی تو ہم اس خبر پہ مزید کام کر کے آپ کے لیے لائیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.